बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, खान साहब को इस बात का यकीन है कि अगली हुकूमत वो बनाने जा रही हैं और शायद यही वजह है कि बजट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। ये हुकूमत जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जिसमें मुतअद्दिद जमातें शामिल हैं, इनकी ख्वाहिश ये है कि अगला बजट जो है वो हम पेश करें और बजट ऐसा हो कि जिसमें आवाम को वाकई रिलीफ दिया जा सके, जैसे कि आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी अपनी जमात को और हुकूमत को ये हिदायत की है। अब इसमें माजरा ये है कि हमने माजी में भी देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम नवाज खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराती रही कि जाते जाते ऐसा बजट बना दिया कि जिससे आने वाली हुकूमत को मुश्किलात हों, जो कि एक जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उससे हट के एक बजट बना दिया जाए सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। और यही इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हुकूमत पर भी आ रहा है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा ये बात कर चुके हैं कि हम ये चाहते हैं कि अगला बजट ऐसा हो, जो भी हुकूमत बनाए वो मुंतखब हुकूमत हो और ऐसा हो जिसमें IMF की जो शराइत हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि PTI को ये लगता है कि PDM IMF की शराइत को मलहूज़े खातिर नहीं रखेगी और आवाम को रिलीफ देने के लिए एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बजट जो है वो बनाने की कोशिश करेगी। एक और चीज़ जो खान साहब ने कही कि 14 मई तक ये हुकूमत अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं करती तो फिर हम उसी 14 मई की तारीख पर जाएंगे जो पंजाब में इलेक्शन की तारीख है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक। और आज दोबारा उन्होंने यही बात की है कि अगर ये 14 मई से पहले पहले असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं फिर तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, फिर तो हम पूरे मुल्क में एक ही तारीख पर इलेक्शन होने पर राज़ी हैं। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। अब ये जो शर्त है कि 14 मई से पहले बाकी असम्बलियाँ भी तहलील कर दें, ये ऐसी शर्त है कि जो वाकई नामुमकिनात में से एक है फिलहाल, क्योंकि किसी सूरत PDM की जमातें जो हैं, PDM की जो हुकूमत है वो नहीं मानेगी इस चीज़ के लिए, जिसका बरमला इजहार वो पहले ही कर चुके हैं। इनफैक्ट सितंबर तक की जो है तारीख इस हुकूमत की तरफ से दी जा रही है कि अगर अक्टूबर नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको एक महीना पहले यानी सितंबर में लेकर जा सकते हैं। अब ये मामला अगेन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अभी मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के बाद देखते हैं कि क्या इसके इम्कानात हैं कि कामयाब हो जाएंगे ये डायलॉग्स। इम्कानात गो के बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और वाकई अगर सियासी जमातें आपस में बैठ के अपने पॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व कर लें तो क्या ही बात है और वाकई अवाम के जो असल इश्यूज हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। अब अगर हम अवाम की बात करें तो हुक्मरान इत्तेहाद की एक ज़ाहिर बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, उनके अपने एक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वो हम देख रहे हैं कि बहुत अरसे से कुछ ऐसे बयानात दे रहे हैं जो कि उनकी पार्टी पॉलिसी से हट के हैं। अच्छी बात है, जमातों में भी जमहूरियत होनी चाहिए, अगर वाकई उनकी ओपिनियन है सामने आनी चाहिए जिस पे उनको ऐसा लगता है कि जो निज़ाम है इस वक्त वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, ये निज़ाम नहीं चल रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यहाँ तक कहा कि इस वक्त जितनी जमातें भी पार्लियामान में मौजूद हैं इनमें से 10 लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जिनकी काबीना बनाई जा सके और वाकई वो अवाम के इश्यूज जो हैं वो हल कर सकें। और इस वक्त जो काबीना मौजूद है बकौल उनके, उसमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि इस मुल्क के इश्यूज के हल की तरफ कुछ सोच भी सकें। मजीद जो आपको याद होगा कि अभी रमज़ान में पंजाब में आटा स्कीम शुरू की गई, मुफ्त आटे की फराहमी। एक तो जो मनाजिर थे, जिस तरीके से ये तकसीम की गई वो बड़े दिल खराश थे, जहाँ पे लोगों की इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह की गई। लेकिन इसके साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जी ये जो 84 अरब लागत का आटा तकसीम किया गया है इसमें 20 अरब की चोरी की गई है। सुनाइएगा उन्होंने क्या कहा। आप इस निज़ाम से मुल्क के मामलात हल करेंगे। अभी हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। आप किसी तरह भी देख लें, क्या किसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया। आप ये इस निज़ाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज। आपको इसको पूरी तरह रीडिफाइन करना होगा, इस निज़ाम को बदलना होगा, निज़ाम को बदलना होगा। अब एक ऑब्वियसली जो इंकशाफ हुआ है इसमें
पंजाब के जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, उन्होंने तो डिफेंड किया ही किया, लेकिन वफाक के लोग भी डिफेंड कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं उन्होंने डिफेंड किया, ये कहा कि जी इस स्कीम के अंदर एक पाई की भी करप्शन जो है वो नहीं हुई। अब शायद जो माजी में होता आया है कि इस किस्म के इंकशाफात होते हैं, नैब में जाते हैं, तहकीकात होती हैं, लेकिन निकलता कुछ भी नहीं है। शायद ये भी उन्हीं केसेस में से एक केस साबित हो। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। और इमरान मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। इमरान मीर साहब, आप ही के तज्ज़िये से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो मुझे बताइएगा कि 14 मई तक हुकूमत असम्बलियाँ तहलील करती है तो ठीक है, हम एक ही दिन एक ही तारीख पे इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम बाकी जो इत्तलात के मुताबिक KPK की तो डिसाइड हो ही जाएगी, लेकिन जिस तरह खान साहब चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का पंजाब का एटलीस्ट ऑर्डर है उस पर अमल दरामद हो जाए, तो ये किस तरीके से होगा? आपको लगता है कि मुमकिन है? मुझे नहीं लगता मुमकिन है ये, क्योंकि देखें अब तक जितनी भी चीज़ें पहले भी हुई हैं हम एक तसलसल के साथ देखते हैं। खान साहब ने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही कहा कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि वो बहुत सारी ऐसी सियासी जो फैसले थे वो दुरुस्त नहीं लगते थे, और उस वक्त भी हम लोग कहते रहे कि बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो सियासी तौर पे दुरुस्त नहीं लगते, और बाद में वक्त ने जाके उनको साबित भी किया। जैसे कि अभी भी हम देखते हैं, जैसे पंजाब असम्बली की बात है, तोड़ने की बात है, KP असम्बली तोड़ने की बात है। शायद मुझे याद है आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि PTI के अंदर भी एक गालिब अक्सरियत, KP के अंदर भी ये चाहती थी कि असम्बली ना तोड़ी जाए, और पंजाब में भी PTI के अंदर एक गालिब अक्सरियत चाहती थी कि ये असम्बलियां ना तोड़ी जाएं। लेकिन बहरहाल चूंकि खान साहब अपनी पार्टी के कायद हैं, फैसला तो उन्होंने ही करना था कि जो किया, लेकिन उन्होंने एक अपनी पार्टी के अंदर एक गालिब अक्सरियत के खिलाफ, जाहिर है ये लीडर का हक होता है वो जो भी फैसला करे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो इतना अच्छा फैसला नहीं है। क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी कहा कि जब हुकूमत हमारे हाथ से निकलेगी, ये 4-5 माह की बात है, हम निकाल लें, इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि देखें वो सख्तियां भी आ गई, वो मुसीबतें भी आ गई, और मुझे याद है मैंने कई प्रोग्रामों में ये कहा कि PTI के लिए एक टफ टाइम है आगे। देखिए सियासी तौर पे आपकी ये बसीरत होनी चाहिए कि आप देख सकें कि आइंदा आने वाले दिनों में इसके मुज़मरात क्या होंगे, जो आप फैसला लेने जा रहे हैं, जो एक चीज करने जा रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, देखें खान साहब को आज भी, इस कहने में मुझे ये आर नहीं है, खान साहब की आज भी पॉपुलैरिटी बाकी जमातों की निस्बत काफी ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई बहाम नहीं है, मुझे तो कम से कम नहीं है। लेकिन जब आप अपनी पार्टी के लोगों को एक लंबे अरसे तक एजिटेशन में लेके जाते हैं तो देखें वो भी इंसान है, वो तंग पड़ जाते हैं। कोई दुकान चलाने वाला होगा, कोई कारोबार चलाने वाला होगा, कोई नौकरी करने वाला होगा, वो हम देख रहे हैं कि देखें पिछले 1 साल से मुसलसल हर आने वाला दिन, कुछ दिन गुजरते हैं, हम निकले जी तहरीक के लिए निकले, फलां जगह पे आ जाए, रैली करने लगे हैं, जमान पार्क आ जाए, जमान पार्क भी हमने बहुत अभी तो एक और तहरीक का ऐलान उन्होंने कर दिया है, कोई हुआ हाँ। तो होता क्या है उसमें सादिया, होता क्या है कि उसमें जो वर्कर है आपका, देखें वो थक जाता है, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो भी इंसान है। देखें जंगों में भी कहते हैं कि जंगें भी, जब सिपा सालार अपनी फौज को जंग लड़वाते हैं ना, तो वो भी ये देखते हैं कि फौज थक ना जाए, इतना लंबा जंग लड़ने की सलाहियत नहीं होती। तो ये एक जंग है, तवील सियासी जंग है, बार बार निकालना, लोगों को लेके आना, सड़कों पे लेके आना, ये इतना आसान नहीं होता। लोग वोट डाल देंगे उनको, आज इलेक्शन हो जाए, 4 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए, उनको वोट डाल देंगे, लेकिन शायद एक बड़ी एजिटेशन के लिए लोगों को अब निकाल पाना ये इतना आसान काम नहीं है। और खान साहब की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, जो मैं कहता हूं आज से साल पहले भी थी, और एक वो ड्रावा था कि खान साहब के पीछे लोग बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप बार बार जब उनको ला के कॉल दे के जब आप उनको एक्सपोज करेंगे कि वो उसको, फिर जाहिर है स्टेट के जो इदारे होते हैं उनके आगे एक ताकत होती है, रियासती ताकत होती है, वो जब इस्तेमाल की जाती है तो इतना लंबा अरसा किसी भी जमात के कारकुनों के लिए ठहरना इतना आसान नहीं होता। एजुकेशन की पॉलिसी पे आप नहीं ठहरे भी हैं, सारा कुछ हुआ है, जी चल नहीं सकते, और इतना लंबा लेके चलना अपने कारकुनों को थकाने वाली बात होती है। तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हासिल होने वाला है। अभी भी उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कह दिया
کہ جی اب اگر ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں اور کامیابی کا آپ خود شاید لگتا ہوگا ایک بالکل صحیح ہے جو مسلسل پالیسیز رہی ہیں ایجیٹیشن کی، جو پروٹیسٹ وہ کرتے آئے ہیں ان کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد، چاہے وہ 25 مئی والا معاملہ ہو، لانگ مارچ، وہ خود آئے اور پھر کال آف اس کو کر دیا، نیشنل اسمبلی سے باہر نکلنے کی بات ہو، 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات ہو، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی ایجیٹیشن کے بعد انہوں نے اپنے ورکر کو جو ہے وہ تھکا دیا۔ اب فواد چودھری صاحب بہرحال ایک اور تحریک کی بات کر رہے ہیں اور کل انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ 3-4 شہروں میں وہ ریلیز بھی نکالنے جا رہے ہیں، حالانکہ ایک طرف جو ہے وہ ابھی ڈائیلاگ بھی جاری ہے۔ میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب نے ایک بار پھر سے اعلان کر دیا ہے کہ جی اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ہم لانگ مارچ جو ہے اس کا آغاز کریں گے، اور کل ریلیز جو ہے اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں نکالنے جا رہے ہیں۔ اب مجھے دانیال چودھری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو شاید آواز نہیں آ رہی تھی میری، میں سوال یہی کر رہی تھی کہ جی 14 مئی کا ایک بار پھر سے خان صاحب نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ تب تک اگر آپ باقی اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے مطابق اسی تاریخ کو انتخابات ہوں گے۔ اور اب یہ والی جو صورتحال ہے اس میں تو نہیں لگتا کہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے صرف 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی شرط پہ۔ تو اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم لانگ مارچ کے لیے آئیں گے، تو کریں گے کیا پھر آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ، پہلے تو ایک دیکھیں نا، آپ کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی نیگوسیشن ہوتی ہے، تو اس کا سب سے پہلے اس کا یہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹرمز ہوتی ہیں کہ آپ ان کے اوپر یا فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں یا آپ پہ بات کرتے ہیں۔ ان کا جو ہدف ہے نا، ان کا ہدف کبھی نیگوسیشن ہے ہی نہیں، نہ تھا۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے جلاؤ گراؤ کی بات کی، جس نے آگ لگانے کی بات کی، جس نے ملک کو بند کرنے کی بات کی۔ سعدیہ، آج سے 5 سال پہلے آپ اسی دن میں کیا ہو رہا تھا؟ یہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیے ہوئے تھے، ہماری حکومت آئے ہوئے 6 مہینے تھے، ملک کو بند کرنے کی بات کر رہے تھے، چائنیز پریزیڈنٹ آپ کے ملک میں آ رہا تھا، اس کو سبوٹاج کر رہے تھے۔ تب کیا ایشو تھا اور تب اور آج میں کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھیں، ان کا کبھی بھی ایجنڈا نیگوسیشن نہیں ہے، یہ فیشسٹ جماعت ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹرین کر دیا گالی کے اوپر، انہوں نے انفارچونیٹلی اپنے بچوں کو ٹرین کر دیا بری زبان کے اوپر، انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو ٹرین کر دیا ہے کہ آپ سب کو چور کہیں بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بھی چیز کے، اور ان کو اتنا زیادہ کہتے رہیں کہ آپ ان کو بلیو کرنے شروع ہو جائیں۔ ان کی چوری سامنے آتی ہے تو تب گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ویڈیو ریکارڈنگ سامنے آتی ہیں تو تب گالیاں دیتے ہیں۔ یہ آپ کسی ٹرمز کے اوپر آج مجھے بات بتائیں کہ ہم نیشنل، آپ کے ملک جو ہے اتنے بڑے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے، آپ کا ملک کا اتنا بڑا IMF کا ساری نیگوسیشن تھے، ہم نے وہ آڈیو سنی جہاں یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو نیگوسیشن کو ہم ڈی ریل کریں، اور وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن دیکھیں، ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی پرائم منسٹر نے دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس دیا کہ وی اسٹینڈ ویئر وی اسٹوڈ ایٹ ڈے 1۔ یہ ایک پولیٹیکل جماعت، ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے، پولیٹیکل کولیشن ہے، اور ان کو اٹھا کے ان کی کرپشن کو، ان کی 2 نمبریوں کو ایکسپوز کیا ہے، ان کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے، اور the only way for them to come back. اچھا چلیں، مجھے وہ بات آپ کی صحیح ہے، اس پہ بھی آ جائیں گے، وہ IMF کے حوالے سے اور بجٹ کے حوالے سے کچھ اور بیانات بھی آئے ہیں، اس پہ بھی مجھے آگے بات کرنی ہے۔ لیکن میں بار بار یہ پوچھ رہی ہوں کہ دیکھیں، اب یہ اس 14 مئی سے پہلے باقی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی شرط کے ساتھ تو مذاکرات کامیاب ہوں گے نہیں۔ آپ کی طرف سے جو سٹانس ہے کہ سپٹمبر سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سو دونوں طرف سے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، اور عباسی صاحب آپ لوگ اب پھر سے ایک لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں۔ ابھی تو مذاکرات کا کامیابی ناکامی پتہ بھی نہیں چلی ہے۔ فواد چودھری صاحب کا پہلے ہی آ گیا۔ بہت شکریہ آپ کا دانیال صاحب، آپ بس کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ چلیں میں میری بات کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے تو میرا خیال ہے کہ میں دانیال صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کی باتوں کا جواب دے دوں پھر آپ کے سوال کا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا الزام لگاتے ہیں، چور چور کہتے ہیں، ثبوت نہیں دیتے۔ او بھائی، آپ کی پارٹی کا سابق وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے 20 ارب روپے کا آٹا چوری کیا ہے، آپ نے سنا ہے؟ یہ میں نے الزام نہیں لگایا، وہ بھائی آپ کے بارے میں الزام ایسے لگتے ہیں نا
جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اگر میاں صاحب کا نام لیں ان کی زبان سے ایک بات آتی ہے, وہ گلی گلی میں شور ہے. تو اگر ہم کہیں تو چلیں ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کریکٹر ڈھیلا, تم کہو تو رام لیلا. آج آپ کا سابق وزیر اعظم موجودہ نون لیگ کے وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ آٹے کی 20 ارب کی چوری انہوں نے کی ہے. لہذا آپ یہ نہ کہیں, آپ کا صرف ایک ہی نام ہے کہ نواز شریف کیا ہو گیا, کھاتا ہے تو کوئی بات نہیں, لگاتا تو ہے. تو یہ نعرہ آپ کی پارٹی کا ہے, اس لیے مجھ پہ الزام نہ لگائیں میری پارٹی پہ کہ ہم آپ کو چور کہتے ہیں. چور آپ کو مشرف نے بھی کہا, چور آپ کو پیپلز پارٹی نے بھی کہا, چور آپ کو مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا, اور آج آپ اکٹھے بیٹھے ہیں چور چور کھیلتے ہیں. تو یہ بات آپ کی غلط ہے. نمبر 2, ہم فاشسٹ جماعت ہیں. یار افسوس ہے چودھری پرویز الہی کے گھر جس طرح آپ نے کل گاڑیاں گھسائیں, اس کے گیٹ توڑے, جس طرح آپ نے عمران خان کے جب وہ گھر پہ نہیں تھے, اتنی ضرورت تو آپ کو ہے نہیں کہ وہ گھر پہ ہو تو آپ جائیں, گھر پہ نہیں تھے آپ نے ان کا گیٹ توڑا. آپ کو فاشسٹ کہتے ہوئے تھوڑا سا ذرا ایک انگلی نئی طرف کر رہے ہیں. چودھری صالح حسین کا بیان سنا ہے, اوبویسلی ہم نے دیکھا ہے پنجاب کی نگران حکومت نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وفاقی حکومت نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. چودھری صالح حسین کے بقول کہ پرویز الہی صاحب کی سالی جو کہ ان کی پھپھو ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب ادھر ہیں شجاعت صاحب کے گھر پہ اور آئیں ذرا ریسٹ کر لیں. تو صالح حسین صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ذاتی خاندان کی رنجشیں انوالوڈ ہیں. صالح صاحب میرے کولیگ رہے ہیں, ان کا احترام ہے, لیکن صالح صاحب اگر گل اتنے آ گئی تو پھر معافی مانگ لو. اچھا, اگر آپ وفاقی وزیر ہو کے سنیں, ایک وفاقی وزیر ہو کے آپ وفاقی وزیر ہو کے پولیس کے حملے کو اپنے پھپھو کی طرف کر رہے ہیں نا, یہ مطلب ہے تہاڈا سودا وک گیا. یہ کوئی بات ہے؟ ایک بندہ وفاقی وزیر ہے, پولیس اس کے اندر اس کے عباسی صاحب جو ہے نا وہ آج باتیں ایسی کر رہے ہیں. نہیں, آپ مجھے بتائیں نا, صالح حسین صاحب کو جو پیغامات دے رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر پہ پولیس کا حملہ ہو, آپ وفاقی وزیر ہوں, اور آپ الزام دیں خواتین پہ کہ خواتین نے تو نہیں نہ کہا. یہ تو ایسی میں رات کو ان کو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, مجھے ان بیچاروں کی, مجھے صالح صاحب کی بے بسی پہ افسوس ہو رہا تھا کہ بیچارے اچھے خاصے عزت دار خاندان سے کن لوگوں کے ساتھ لگ گئے. اب آپ لیکن آپ مجھے یہ ایک بات بتائیں نا, آپ قومی اسمبلی سے نکلے, وہ پالیسی فیل ہو گئی, لانگ مارچ پہلے نکالی فیل ہو گئی, تو پھر واپس جانے کی کیوں بات کر رہے تھے اگر فیل نہ ہوئی ہوتی؟ باقی 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی فیل ہو گئے, اب پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ایک اور لانگ مارچ جو ہے وہ لے آئیں. میر صاحب نے بھی کیا, ہم تو کہہ رہے ہیں نا آپ ورکرز کو نکال آپ دونوں رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں, اپنی رائے رکھیں, آپ کی رائے کا احترام ہے, لیکن میری جواب آپ نے جانے دینا ہے, یہ نہ آپ کے نظریے کے خلاف ہو جائے. نہیں, آپ دونوں کا خیال ہے کیسے روک کہ ہم نے جناب وہ بڑی غلطی کی. دیکھیں, آپ اگر پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو جو پچھلے 1 سال میں آپ مجھے بتائیں, شہباز شریف نے کہا تھا مہنگائی کم کریں گے, ہوئی نہیں ہوئی نا, شہباز شریف کو سمجھ ہی نہیں تھی. اسحاق ڈار نے بڑھ کے ماری تھی کہ میں 200 سے کم ڈالر لے کے آؤں گا, ہم کہتے تھے اسحاق ڈار کو سمجھ ہی نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی, آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں تھی. آپ کے خیال تھا پتہ نہیں کتنے بڑے افلاطون ہیں. ہم کہہ رہے تھے کہ ملک کا مسئلے کا حل ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف لے کے جائیں, اور جنرل الیکشن ہوگا, نئی گورنمنٹ آئے گی, وہ مشکل فیصلے کرے گی جو ابھی آپ نے انٹرو میں کہہ رہی تھی, وہ تبھی کرے گی جب اس کے پاس مینڈیٹ ہوگا. اب ہم تو قومی سوچ رکھنے کے لیے ہم نے استعفے اجتماعی دیے تھے, جب انہوں نے اجتماعی استعفے ایکسیپٹ نہیں کیے, وہ ہمارا الیکشن ہمیں نہیں ملا, ہم اس لیے واپسی کی بات کریں. ہمارا نظریہ ہماری سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم جن کے ٹائے چڑھ گئے ان کا نہ کوئی آئین پہ اعتبار ہے, نہ ان کو کوئی فکر ہے. ٹھیک ہے, آپ کا آج جو حسین ایک پنجابی اور اردو کا امتزاج ہے نا, I'm really enjoying that. آپ ملک میں آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں, اتنے کسی نے فکر ہے؟ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ آرڈر حتمی ہے. مجھے پتہ ہے انہوں نے شغل لگایا ملک کا, یعنی کسی ادارے کو ذرا برابر پرواہ ہے کہ شہباز شریف فارغ ہو رہے ہیں. عمران میر صاحب, اب مجھے اب انہوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے کہ جی جو اگلی حکومت آتی ہے نا منتخب, وہ اس کو بجٹ بنانے کا حق ہونا چاہیے. PMLN PDM اگر یہ بناتی ہے بجٹ تو یہ ایسا بجٹ بنائیں گے, عوام کو ریلیف دے دیں گے,
بہت زیادہ جو کہ ان کو آگے الیکشن میں ہیلپ کرے گا، اور پھر بعد میں ان کو، کیونکہ یہ اس لیے کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اگلی حکومت بنانی ہے، تو جب ہم آئیں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی، تو IMF کی شرائط کے مطابق بجٹ بنانا چاہیے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت جو ہے وہ پہلے ہی بجٹ سے پہلے چلی جائے۔ پھر کیا ہوگا اس شرط کے ساتھ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ تو پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی؟ میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے صداقت عباسی صاحب ہمارے بھائی ہیں، بڑے اچھے پیاری باتیں کرتے ہیں، میں ان کی بات سے ایک بات کہوں۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی آج ہم جن کے ڈھائے چڑھے ہوئے ہیں، اور مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جب باری باری اپنے جس کے ڈھائے چڑھے ہوتے ہیں اس کا نام نہیں لیتے۔ یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب یہ اقتدار میں ہیں، دونوں پارٹیوں نے، ایک نے زیادہ اقتدار دیکھ لیا، دوسرے نے کم اقتدار دیکھا، لیکن دونوں نے بھگت لیا۔ لیکن یہ دونوں، مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ آپس کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، اور اس نقطے کو دیکھیں، یہ جرأت کر کے آنا چاہیے۔ یہ دونوں بڑی جماعتیں ہیں، ظاہر ہے سیاست میں سے آپ نکال نہیں سکتے، عوام جس کو ووٹ دیں گے وہ ہر دفعہ ایک سی مقبولیت نہیں رہتی، جس کو ووٹ دیں گے وہ ملک کو اس کو چلائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کیا اس نقطے پہ یہ کیوں کنسنسس نہیں کرتے، یہ اس چیز کو طے کرتے ہیں؟ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ ہم ڈھائے چڑھے ہیں، پہلے وہ ڈھائے چڑھے ہوئے تھے، آج یہ ڈھائے چڑھے ہوئے ہیں، تو یہ کیوں نہیں طے کر لیتے کہ بھائی ہم نے کسی کے ڈھائے نہیں چڑھنا، ہم اقتدار میں ہوں تب بھی نہیں آپ کو ڈھائے چڑھنے دینا، جب آپ اقتدار میں ہوں گے ہم نے تب بھی نہیں ڈھائے چڑھنے دینا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم یہ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں۔ اقتدار میں جو ہوگا اس کے لیے تو سب اچھا ہے۔ دیکھیں نا، میں مثال کے طور پہ ہم اتنا عرصہ ہو گیا، اب چوتھی دہائی کے ختم ہونے کو آگے ہم صحافت کرتے بھی، ماشاء اللہ کے ادوار بھی دیکھ لیے، سارے جمہوری ادوار بھی دیکھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جب گورنمنٹ آئے وہ مضبوط ہو، اتنی طاقتور ہو کہ وہ اپنی ٹرمز کے اوپر اپنی باتیں منوا سکے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب گورنمنٹ جاتی ہے تو وہ ایک ایسے نامعلوم کندھوں پہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم یہ کل چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی جی مجھے نہیں پتا، جو پنجاب کی گورنمنٹ نگران گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے نہیں پتا۔ بھائی کون کر گیا پھر یہ آپ کو نہیں پتا؟ اگر تو اسی طرح سے بہت ساری باتیں ایسی تھیں جب خان صاحب کو بھی ہم ایک مضبوط وزیر اعظم کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ گو کے کہا بھی کرتے تھے اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ میں سارے جو فیصلے کرتا ہوں اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں اور میں کل کو یہ نہیں کہوں گا۔ لیکن بدقسمتی سے آج دیکھیں وہ گلا کرتے ہیں کہ جی سارے فیصلے ادھر سے ہوتے تھے۔ اچھے طریقے سے یاد ہے کیونکہ ڈفرینٹ پریس کانفرنسز بھی خان صاحب سے سوال پوچھا جاتا تھا، جب کچھ صحافیوں کے بھی واقعات ہوئے تھے کہ وہ غائب ہو گئے، کسی کو مار پڑ گئی، کچھ ہو گیا، تو خان صاحب جی انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس وقت کہا تھا کہ ہم نے نہیں کیا، ہماری انوالومنٹ ہی نہیں ہے، تو ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ تو بدقسمتی سے دیکھیں نا، ہم لوگ تو اس وکٹم کمیونٹی سے ہیں نا، کبھی اس سائڈ کی وکٹم کمیونٹی سے ہیں، یعنی وہ فیس پہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر مدعا پڑتا ہے، تو کبھی دوسری سائڈ کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس سائڈ کے وکٹم ہوتے ہیں۔ لیکن دونوں حکومتیں جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو نہیں کام تھا، ہم نے تو نہیں یہ کیا۔ تو بھائی پھر آپس میں آپ یہ والے نقطے پہ کیوں نہیں آ کے اتفاق کرتے کہ ہم اس چیز کو مستقل ایک مداخلت کو ختم کر کے ایک صحیح معنوں میں اس کو جمہوری روش پہ ڈالیں اس ملک کو، تاکہ کل کو دیکھیں خان صاحب بھی آئیں تو خان صاحب بھی یہ گلا نہ کریں کہ مجھے کسی اور کی طرف سے دباؤ تھا، باقی ساری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوں آ کے اس نقطے پہ بھائی ہم آپس کے معاملات آپس میں نپٹائیں گے، پارلیمنٹ میں آ کے نپٹائیں گے، ہم کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ جی ہم اقتدار میں ہوں تو باقی سب ٹھیک ہے، باقی جو مرضی ہوتا ہے۔ مجھے میری خواہش، ابھی جو پہلے بات ہو رہی تھی بجٹ کے حوالے سے، خاص طور سے میرا بڑا سمپل سا سوال ہے، کیونکہ پورا ایک کیس جو ہے وہ باسی صاحب نے یہاں پہ بنایا ہے، پوری پاکستان تحریک انصاف نے بنایا ہے، بڑے دنوں سے حماد اظہر صاحب بھی بات کریں، فواد بھی بات کریں، خود خان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ منتخب حکومت جو ہے وہ بنائے گی بجٹ۔ سو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جی حق ہی نہیں ہے کیونکہ آپ منتخب ہو کے نہیں آئے ہوئے۔ دیکھیں سعدیہ، پہلے تو میں صداقت عباسی صاحب کی بات کا ذرا تھوڑا سا جواب دوں۔ ان کی پنجابی بھی نکل رہی ہے، ان کی اردو بھی نکل رہی ہے، ان کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں، جو حالات اسی طرح چلتے رہے، ان کی کرپشن اور ان کی چیزوں کو ایکسپوز ہو رہے ہیں، ان کی پشتو بھی نکلے گی، اور ٹائم ول ٹیل کہ ہاؤ بیڈلی دے ہیو ڈیمیجڈ دا کنٹری، ہاؤ بیڈلی جو 4 سال میں انہوں نے ملک کے ساتھ کیا۔ پاکستان کی 70 سال کی دہار میں پاکستان کا ایسا نہیں ہوا، جو آپ کے معیشت کا حال چھوڑ کے گئے، آپ نے برنک آف کولیپس کے اوپر چھوڑ کے گئے، آپ نے مائنز بچا کے گئے، IMF سے معاہدے کر کے ان کو بریچ کر کے گئے کہ یہ چاہتے تھے کہ ڈوب جائے، یہ چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تو آپ کی PIA کا جہاز کی پوری اتنی بڑی انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک ویران بس بن گئی، کیونکہ یہ لینڈ مائنز بچھا کے گئے تھے اوروں کے لیے،
اور ان کو دیکھیں ہم ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان کو انہوں نے بار بار کہا کہ ابھی ہم بینک کرپٹ ہو جائیں گے, بینک کرپسی ڈکلیئر ہو گئی ہے, یہ ہو گئی ہے. ہم کوئی کلیپس نہیں کیے, ہم پاکستان کو واپس وہیں لے کے جائیں گے جہاں چھوڑ کے گئے تھے, اور الیکشن تب ہوں گے جب معیشت بہتر ہوگی. یہ بات بڑی کان کھول کے سیکھ لیں, پشتو بولیں, عربی بولیں, اردو بولیں, پنجابی بولیں. الیکشن تب ہوگا بھائی جب آپ کی معیشت بہتر ہوگی, اس کو وہیں چھوڑ کے جائیں گے ہم جہاں چھوڑ کے گئے. ہاں اس میں ہم ٹائم کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے, ہمیں انشاءاللہ اکتوبر نومبر کا ٹائم ہے, اکتوبر نومبر کا ٹائم ہے. سعدیہ ہم کسی کے لیے دیکھیں بات سنیں, نہیں وہی جو ٹائم ہے, دیکھیں ہم لینڈ مائنز نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے کسی کے لیے. ایک انٹرم سیٹ اپ آئے, لینڈ مائنز ہو اور آپ پھر کولیپس کر دیں, ہم اس کی سمت سیدھی کریں گے. ہم نے پہلے بھی کی تھی, اب بھی کریں گے, وہ سمت سیدھی ہوگی. یہ ان کی گالی گلوچ سے پاکستان کی سیاست آگے نکلے گی, ہم اور چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن اگین سوال وہ یہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ جون میں کیسا بجٹ دے دیں گے عوام کو ریلیف دینے کے لیے, بعد میں پی ٹی آئی آئے گی تو وہ کہتے ہیں ہمیں مشکلات, ہم کون سا بجٹ دے سکتے ہیں بجٹ میں جائیں مجھے بات بتائیں پورے کریں گے نا یار. یہ سعدیہ یہ اتنے نالائق لوگ ہیں, یہ اتنے نالائق لوگ ہیں, ان کو یہی نہیں پتا یہ اپنے ملک کو $2 ارب کے لیے $3 ارب کے لیے بیچ کے آئے ہوئے ہیں. ہم کوئی بجٹ ریلیف والا بجٹ نہیں دے سکتے, ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. ہم چیزوں کو خالی ایک بہتر سمت میں لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ کی معیشت, اکانومی, چیزیں ایک بہتر راستے پہ چلیں, لوگ غریب کے اوپر اور بوجھ نہ پڑے, اور چیزیں تھوڑی کول ڈاؤن ہو, اور مارکیٹ میں پیسے کی سرکولیشن زیادہ ہو. جو انہوں نے اپنے جیبوں میں ڈالے ہیں, یہ مجھے بتایا نا, جو انہوں نے اربوں ڈالر منہ پہ مارنے تھے, وہ کدھر گئے ہیں اربوں ڈالر جو منہ پہ مارنے تھے؟ انہوں نے جھوٹ, وہ نوکریاں جو انہوں نے 1 ارب نوکریاں کی, جو کروڑوں گھر کیے, وہ کدھر ہیں؟ لوگ آج بھی منتظر ہیں, وہ کٹوں والے آج بھی منتظر ہیں جنہوں نے کہا تھا کٹے لو, بچے دیں گے, مرغیاں لو, انڈے دیں گے, ملک کی معیشت بہتر کریں گے. لوگ انڈے اٹھا کے پھر رہے ہیں گلیوں اور بازاروں میں اور کہہ رہے ہیں وہ ڈالر کدھر ہیں جو انڈے دے کے ہم نے لینے تھے. آج بھی آپ کا ملک اور آپ کی چیزیں جب تک ہم بہتر نہیں کریں گے, حالات بہتر نہیں ہوں گے. ساتھ میں ایک چیز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں, خالی ایک چیز, دیکھیں آپ نے بات کی سعدیہ, انہوں نے بات کی, دیکھیں ایک کوئکلی ایک چیز انہوں نے بات کی کہ یار کہ جو دوسرے میرے بھائی ہیں کہ کھل کے نام نہیں لیتے. سعدیہ ہم تمام چیزوں کو مساق جمہوریت کے بعد ہم ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے آ گئے تھے. یہ انٹرفیرنس اور نان انٹرفیرنس کو ہم پیچھے چھوڑ کے آ گئے تھے. تمام پولیٹیکل پارٹیز آج جو آن بورڈ ہیں انہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو پیچھے چھوڑ کے آ گئے تھے. عمران خان کی جماعت نے اپنی مرضی سے, وہ سپریم کورٹ اپنے ڈیسیجنز میں کہتا رہا, انہوں نے لوگوں کے گہربان پڑے, چادر اور چاردواری کی کا تقدس کا خیال نہیں رکھا, لوگوں کی بیویوں, بیٹیوں, ماؤں, بہنوں کے اوپر جھوٹے پرچے کیے, اور جو انہوں نے کیا ان کے اوپر اس کا 1% بھی نہیں ہو رہا. ہم 1% بھی, عمران خان خود بیٹھ کے مانیٹر کرتا تھا. میری شادی, میرے ولیمے کے دن میرے اوپر پرچے کاٹے انہوں نے. 500 ولیمے کے باہر لوگ آ رہے تھے, 500 بندہ انہوں نے پولیس کا کھڑا کر دیا کہ لوگ نہ آ سکے. انہوں نے لوگوں کو ہسپتالوں سے اریسٹ کیا. یہ فیشسٹ مائنڈ سیٹ تھا, اور ہم نے اس کا 1% بھی نہ ہم نے فروغ دیا, نہ ان بیوروکریٹ سے, نہ ان سیاستدانوں سے نہ بدلہ لیا. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ان تمام لیٹ بائی گونز بی بائی گونز, آگے چلیں, معیشت کو بہتر کریں. لوگوں کے گھر میں آٹا ہوگا, چینی ہوگی تو ملک بہتر ہوگا, کوئی چیزیں بہتر ہوں گی. دوسرا آپ نے شاہد صاحب کی بات کی, سینئر بندے ہیں, آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ, لیکن عباسی صاحب والی بات کا جواب میں لیتی ہوں, لیکن پہلے صداقت علی عباسی صاحب آپ کی کرپشن کی بات جواب دے دیں, پھر میں سابق وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ پہ بھی آ جاتی ہوں. کرپشن کی دیکھیں نا, یہ ابھی جو دانیال صاحب کہہ رہے ہیں, دانیال صاحب بات کر رہے ہیں, جواب لے لیں, پھر میں شاہد خاقان عباسی کی بیانات. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی کرپشن کی ہے. وہ بھائی جان بس کر دینا, آپ نے کہا جی ہم نے کوئی کرپشن کی ہے. اگر ہم نے کوئی کرپشن کی ہوتی تو میرے بھائی آپ کو 147 کیس عمران خان پہ کرنے ہوتے, توہین عدالت, دہشت گردی, توہین مذہب, توہین ادارہ, توہین شخص, اور اتنا پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کیا ہے. تو کوئی کیس کرنے پڑتے. آپ ایک کیس عمران خان پہ کرپشن کا آپ نہیں کر سکتے, جس طرح میاں صاحب پہ 2 درجن کرپشن کے کیسز ہیں, اور 2-3 میں سزا بھی ہوئی ہے, اور وہ باغی ہوئے بھی ہیں. لہذا کرپشن کی بات تو آپ پی ٹی آئی پہ نہ کریں. ہم الیکشن نہیں کرائیں گے, ہم الیکشن تب کرائیں گے. آپ ہوتے کون الیکشن تب کرانے والے؟ ملک میں ایک آئین ہے بھائی میرے, اور 14 مئی کو, یہ میں آپ کو بتاؤں گا پرسوں, کہ 14 مئی کو الیکشن پنجاب کا ہو رہا ہے.
یہ آپ کسی غلط فہمی میں رہے ہو رہا ہے کیسے جی ہو رہا باسی صاحب؟ پنجاب کا ابھی تو الیکشن 14 مئی کو الیکشن کمیشن نے کام کرنا ہی روک دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ناممکن ہو گیا 14 مئی کو الیکشن کرانا. جو بیلٹ پیپر چھپنے تھے, ووٹر لسٹیں چھپنی تھی, وہ پرنٹ کرانا بند کر دیا انہوں نے. یہ اب آپ جو بات کر رہی ہیں نا, میں بھی تھوڑا بہت چلیں اسی سسٹم کا حصہ ہوں. سپریم کورٹ نے 14 مئی کی ڈیٹ دی ہوئی ہے. پاکستان میں دنیا کی کوئی طاقت اس ڈیٹ کو چیلنج نہیں کر سکتی. شہباز شریف گھر جائے, رانا ثناء اللہ گھر جائے, وزیر قانون گھر جائے, وزیر خزانہ گھر جائے, وہ فیصلہ ہونا ہے. ٹھیک ہے اگر کورٹ سمجھتی ہے 1-2 ہفتے آگے پیچھے کرنا تو وہ ہو سکتا ہے. یہ جس طرح کہہ رہے ہیں ہم تب الیکشن کرائیں گے جب کیا ہوگا, جب معیشت ٹھیک ہوگی. دانیال صاحب کہتے نہ ہی سمجھیے, معیشت تو آپ کو ٹھیک کرنی آتی نہیں. اگر آتی ہوتی تو جو آپ کا معیشت کا سب سے بڑا انجینئر ڈاکٹر پروفیسر اسحاق ڈار صاحب تھے, وہ تو کہتے تھے آئیں گے تو ڈالر نیچے آ جائے گا, وہ تو اور اوپر چلا گیا. وہ کہتے تھے مہنگائی عمران خان کی 12% تھی اور آپ کی تو اس وقت 38% مہنگائی ہے. تو آپ مجھے بتا دیں شہباز شریف صاحب جن کو آپ بہت بڑا سپیڈ سمجھتے تھے, مجھے آپ بتا دیں کہ پچھلے 13 مہینوں میں شہباز شریف نے ملک کی معیشت کا کوئی ایک پوائنٹ بھی ٹھیک کیا ہو؟ سب چیزیں ہی خراب ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے. باقی کرپشن کی بات تو آپ نے شاید خان صاحب کی بات کا جواب نہیں دیا. اگلے راؤنڈ میں جواب لیتے ہیں اس کا. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک اور بات مجھے آپ بتائیں, ہم سارے آئین کے ماننے والے, اس وقت 2 صوبائی حکومتیں غیر آئینی ہوئی بھی ہیں, ان کو فکر نہیں, ہم الیکشن نہیں کرا رہے. اچھا لیکن ایک بات بتائیں نا, آپ کے وہ اسپیکر سابق اسپیکر خود یہ بات کر چکے ہیں کہ جناب ہم نے اسمبلی ریسٹور کرنے کی اپلیکیشن دی ہے. آپ کے سابق وزیر اعلیٰ یہ بات کر چکے ہیں. آپ لوگ تو چاہ رہے ہیں بحال ہو جائیں اسمبلیاں. آپ مجھے یہ بتائیں نا, جب اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد 90 دن گزر جائیں گے تو ملک میں کوئی ایلینز بیٹھے ہوں گے, تو وہ جو اسمبلیاں آپ نے تحلیل کی ہیں ان کو واپس ریسٹور کر دیا عدالت. کی پالیسی نہیں ہے, لیکن اگر کچھ بھی نہیں کرنا تو اسمبلی واپس ہو جائے. نہیں ہے, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں پرویز الہی صاحب آپ کی پارٹی کے صدر نہیں ہیں. ابھی کوئی میرے حساب سے تو کوئی میری معلومات تو کیسی کوئی پٹیشن نہیں ہوئی, لیکن اگر ہوئی بھی ہے تو 90 دن میں جب الیکشن نہیں ہوئے, آئین ٹوٹ گیا تو اسمبلی تو بحال کرنی. آپ کی پارٹی کے صدر نے کہا ہے یہ عمران خان نے 90 اور کیا کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں اور 50,000 گھر دینے تھے, تو عمران خان نے نہیں دیے تو لوگ ناراض ہیں. بیٹا آؤ نا ذرا کل فیصلہ کریں, ووٹر کے پاس جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. چھوٹا بھائی ہمارا, مجھے بریک آ جاؤ نا تو پتہ کرتے ہیں عوام کو کروڑ نوکریاں ملی کہ نہیں ملی, اور آپ کو لوگ کیسے استقبال کرتے ہیں. Stay tuned. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں, انہوں نے ایک تو عدالت کے حوالے سے بات کی ہے کہ عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ثالثی کا یا مذاکرات کا کہہ دے, جو کہ اوبیسلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک حکم آیا 14 مئی کی تاریخ آئی الیکشن کے, اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھے ڈائیلاگ کریں, اور اس حکم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں. میر صاحب مجھے بتائیے کہ آخر ایسی نوبت کیا آئی کہ ایک آرڈر کرنے کے بعد, ایک تاریخ اناؤنس کرنے کے بعد خود پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عدالت میں جا کے یہ بات کرتے رہے کہ جی آپ کا جو حکم ہے وہ 14 مئی کا ہے اور اس پہ آپ عمل کروائیں, باقی کچھ نہ کہیں کیونکہ یہ مذاکرات میں سیریس نہیں ہیں پی ڈی ایم والے. لیکن چیف جسٹس صاحب کو ان کو بٹھانا پڑ گیا اور پاکستان تحریک انصاف ٹیبل پہ آ گئی. کیا ہوا ایسا؟ دیکھیں سعدیہ, آپ بھی جانتی ہیں کہ یہاں آپ کے اسلام آباد میں اور آس پاس میں بہت ساری باتیں پردے کے پیچھے بھی چل رہی ہوتی ہیں نا, بہت ساری باتیں جو ہم یہاں پہ نہیں کرتے اسکرین پہ آ کے, لیکن ہمیں سننے کو ملتی ہیں. بہت ساری باتیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے کلیم کر رہے ہوں گے یہ بھی کسی پہ انحصار کر رہے ہیں, اور وہاں جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی, اگر وہ بھی دیکھیں تو بہت سارے کام کرنے کی ان میں بھی سکت نہیں ہے, وہ بھی کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہاں سے جو چیزیں ملتی ہیں, شیلٹر ملتا ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں اب نہیں ہونی. دیکھیں مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی اندازہ ہے کہ کس طرح سے نجی محفلوں میں وہاں گفتگو ہوتی ہے کہ الیکشن کون نہیں کروانا چاہتا, کیا نہیں, کس طرح سے نہیں ہونے, اور یہ ساری چیزیں ایسا کوئی سیکرٹ نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ اوپن سیکرٹ ہے, سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے یہ معاملات چلتے ہیں. کچھ ایسی ملاقاتیں بھی تھیں جو آن ریکارڈ بھی آئیں, جن کو کہا بھی گیا کہ ہاں یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, چیف جسٹس صاحب کی بھی ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے ان میں باتیں کنوے کی جاتی ہیں جس طرح سے یہاں پہ ہم دیکھتے بھی ہیں
کہ جن کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جن کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سارا حصہ ان کا ہوتا ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ غالب حصہ انہی کا ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی شاید ہماری سیاسی جماعتیں بھی سرنڈر کر کے شاید سارا ان کے پلڑے میں ڈال دیتی ہیں باتیں، اور پھر الٹیمیٹلی فیصلے وہی ہوتے ہیں جہاں پہ وہ طے ہوتے ہیں. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سے آپ کو بھی پتا ہے کہ اسی سمت میں جا رہی ہیں. ہم ماضی میں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی ہیز آلویز بین ایٹ ورک. وہ کام، وہ نظریہ ضرورت جو ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں چلتا رہا ہے. اب یہ جو صورتحال ہے کہ آپ کو ایک سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحب کہتے ہیں آپ جائیں اپنے ایشوز ریزالو کریں، ٹیبل پہ بیٹھیں، یہ ٹیبل پہ آ جاتے ہیں، لیکن 14 مئی کو سے پہلے اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی، تو اوبویسلی ان کا ایک اپنا سٹانس ہے. اس کے بعد وہ کورٹ میں جائیں گے کہ 14 مئی کا تو آپ کا حکم ہے، اس پر عمل درآمد کرا دیں. وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ واقعی عدالت کہہ دے گی کہ جی کرا دیں، یا پھر یہ جو مذاکرات پہ ان کو لگایا ہے اور کہا ہے کہ آپ ریزالو کریں، اسی سے کوئی حل نکلے گا؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو سپریم کورٹ کا کام تو پنچایتوں کا کام نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرے کے اندر نہیں ہے. ہر ادارہ، جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنے دائرے کے اندر نہیں ہے. جو جوڈیشری کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری، یعنی اگر ہم دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ میں ہے، جوڈیشری میں دیکھیں، پارلیمنٹیرینز میں دیکھیں، ہر ایک نے اپنی اپنی سطح پہ بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں. میں تو اس چیز کا حق میں نہیں ہوں کہ چیزوں کو انتہا پہ لے کے جائیں اور الٹیمیٹلی پھر وہی آپ آ کے کریں. میرا خیال ہے غلطیاں سب نے کی ہیں، کسی نے زیادہ کی ہیں، کسی نے کم کی ہیں. یہ بیٹھ جائیں، اپنے معاملات سلجھا لیں، جو متفقہ نقطے ہیں ان کے اوپر طے کر لیں کہ بھائی یہ مدعا، دیکھیں میں بھی نہیں چاہتا، آپ بھی نہیں چاہتے، پی ٹی آئی بھی نہیں چاہتی، مسلم لیگ نون بھی نہیں چاہتی، تو اس چیز کو نقطے کو کیوں نہیں طے کر لیتے کہ بھائی آئندہ جب بھی ہم چاہے اپوزیشن میں ہوں چاہے اقتدار میں ہوں، ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد اس طرح سے نہیں لیں گے، ہم اس طرح سے ان کی مداخلت کو نہیں چاہیں گے. لیکن ہے یہ کہ ہم سارے کے سارے اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کیا اشارہ ہوتا ہے، ان کے جو ہے پاؤں جس پلڑے میں پڑے گا وہی الٹیمیٹلی فیصلہ ہوگا. تو یہ تو اچھی روایت نہیں ہے ہم ڈال رہے اس چیز کو. اور جو ایجیٹیشن کا میں نے جب کہا ہے کہ ایجیٹیشن بھی آپ کتنی کی لمبی جنگ لڑ لیں گے، یا تو پھر خان صاحب کے پاس ایجیٹیشن بھی کتنی کر لیں گے. بالکل، یہ عباسی صاحب obviously تھوڑا سا، ہاں جی کتنی کر لیں گے. عباسی صاحب نے تو ظاہر وہ ڈس ایگری کریں گے، وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ یہاں پہ کر رہے ہیں، لیکن آپ مسلسل جو ایک ایجیٹیشن کی پالیسی لے کر چل رہے ہیں وہ بھی آپ کب تک لے کر چلیں گے؟ میں تو ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں تکلیف ہوتی ہے نا اصل ایشوز جو عوام کے ایشوز ہیں. اگر بجٹ ہو آپ اناؤنس کرتے ہیں، یہ بجٹ پیش کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی حالات یہ ایسے چھوڑ کے گئے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا اس بجٹ میں پاسبل نہیں ہوگا. دوسری طرف جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کے فارمر پرائم منسٹر جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ پارلیمان ہے اس میں 10 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کی کابینہ بن سکے، اور جو ابھی کابینہ ہے اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ عوام کے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو کر دے. تو پھر یہ آپ نے جو کہا تھا کہ اکتوبر نومبر تک ہو جائیں گی چیزیں، بہتر کیسے ہوں گی؟ ایک ہمارا ایک انفارچونیٹلی المیہ ہے کہ یہاں ولیمے پہ بھی کھانا لگے تو اس میں بھاگ دوڑ ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگ گرنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ آپ اپنے ملک کو آپ یہاں کون لے کے آئے ہیں؟ انہوں نے 4 سال میں پاکستان کا وہ حال کر دیا ہے کہ پاکستان واز ایٹ برنک آف بینکرپسی. ہم نے اپنی سیاست کے لیے مشکل ڈیسیجنز لیے، ہم نے سخت ڈیسیجنز لیے، لیکن ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے. اور انشاءاللہ یہاں سے آگے بہتری ہے سعدیہ، ملک بہتر ہوگا، معیشت بہتر ہوگی، واپس آپ کی انڈسٹری لگے گی، واپس آپ کی بجلی کا جو بحران انہوں نے شروع کیا تھا وہ ختم ہوگا، واپس آپ کو پاکستان کے ڈالر، پاکستان کی کرنسی سٹیبلائز ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور آپ ان کی تمام سعدیہ، ان کی چیخوں، ان کے پکار، ان کے جھوٹوں کے باوجود اور ان کی نیگیٹو گفتگو کے باوجود انشاءاللہ یہ ہمارا ملک ہے. ہم دنیا کے سامنے آ کے اس کو چور نہیں کہیں گے. ہم یو این میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہیں گے کہ ملک میں 70 سال تک جو بھی آیا وہ چور تھا. ہم اپنی غلطیوں کو، دانیال ایک اور بات بتائیے کہ دیکھیں اصل ایشو جو آپ لوگ کہتے ہیں، جو پی ڈی ایم کہتی ہے کہ وہ ان کے لیے بنا ہوئے کہ کیونکہ یہ پارلیمان سے باہر ہیں اس لیے اس پارلیمان کو نہیں مان رہے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ جناب یہ حکومت چلی جائے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پچھلے دنوں جو مذاکرات میں ایک شرط آئی وہ یہ آئی کہ آپ ٹھیک ہے ون ٹائم کنسنسس کے طور پہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے آپ ایک آئینی ترمیم کر لیں، اور آئینی ترمیم اگر کرنی ہے تو پھر ہمارے استعفے واپس کریں تاکہ ہم پارلیمان میں آ جائیں اور وہ آئینی ترمیم جو ہو اس میں ہم شامل ہو سکیں. سو کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے؟ سعدیہ کی گھر کی لڈو تو نہیں ہے نا کہ گوٹی مار گئی. سعدیہ مجھے بات بتائے نا، ان کی ذہنی کیفیت دیکھیں. سعدیہ ان کی ذہنی کیفیت دیتے ہیں، یہ لڈو تو نہیں ہے کہ گوٹی مار گئی تو پھر آپ کو چانس دے دیا آپ گوٹی پھر لے کے آ جاؤ.
سرکار یہ ملک ہے، یہ ملک ہے، یوں نہیں چلتا. چلیں جی، آپ نے اپنی خود گوٹیاں ماری ہیں، آپ نے اپنے آپ کو خود اپنا اپنے پنجاب کو چھوڑا کہ خود چھوڑا، کیونکہ عمران خان کی فیشسٹ مائنڈ سیٹ نے کہا. کس نے کہا تھا آپ کو باقی صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اور قومی اسمبلی سے نکلنے کا؟ اچھے خاصے آپ ایم این اے تھے، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، دو تین باتیں. ایک تو جو شاہد خاقان صاحب کی بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں، وہ سنجیدہ بات ہے. ایک نون لیگ کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہوا ایم این اے، پاکستان کے پیسے ہیں، نہ وہ شہباز صاحب کے پیسے ہیں، نہ شاہد خاقان کے پیسے ہیں، آپ کے اور میرے پیسے ہیں، اور میں انہی پیسوں کے دفاع کے لیے میں بھی ایم این اے بنا ہوں، یہ دوبارہ بننا چاہوں گا. اگر 20 ارب روپیہ ایک نون لیگ کا ایم این اے کہتا ہے، اس کو غیر سنجیدہ نہ نیب کو لینا چاہیے، نہ میرے بھائی چھوٹے بھائی جو دانیال کو لینا چاہیے. اچھا، یہ نیب پتہ ہے کیا؟ نیب وہ ادارہ ہے جس پہ ڈے 1 سے شاہد خاقان عباسی کا ایک بڑا کلیئر موقف ہے کہ اس کو ختم کر دیں، اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. اب نہیں، وہ ابھی بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیب جب تک ختم نہیں ہوگا نا اس ملک سے، اس کا حل نہیں نکلنا مسائل کا. لیکن تو یہ نیب میں جیسے پہلے کیسز آپ کے دور حکومت میں بھی گئے تھے نا، نکلا کچھ نہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک کیس ہوگا. میرے حلقے سے، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، وہ پرسنل ہو جائے گی، لیکن وہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت دے. آپ ذرا مجھے بات بھائی کرنے دینا، آپ نے بات کرنی. مجھے آواز نہیں آ رہی. دوسری بات یہ کہ میں آ جاتی ہوں کہ جو آٹے کی بات ہے وہ انسانیت کی توہین ہوئی ہے. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، کچھ تھوڑا بہت آپ لوگ وہ سری پائے سے باہر نکلیں آپ کی لیڈرشپ، اور وہ دیکھیں ثانیہ نشتر نے کیسے آئی ٹی کے ذریعے کورونا میں لوگوں کو پیسے دیے اور لوگوں کی عزت نفس برقرار رکھی. آپ کا خیال ہے کہ لوگوں کے منہ پہ آٹے کا تھیلا مارنے سے آپ کو لوگ ووٹ دیں گے؟ لوگ آپ کو بتائیں گے. اور یہ آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ آئیں الیکشن میں، چلیں میں چھوٹا بھائی آپ کو بیٹا کہہ دیا، میں واپس لے لیتا ہوں، آپ بھائی ہیں میرے، لیکن میں وہ کہتا ہوں آپ کو لگ پتا جائے گا کہ لوگ آپ کے بارے میں اعتراض نہیں. جس انداز میں آپ نے کہا تھا، چھوٹا بھائی ہے میرا، اس سے میری فرینکنس ہے. لیکن میں عمران میر صاحب سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں آپ ان سے بات چیت کریں. اچھا، جب ہم نے اسمبلیوں کا استعفیٰ دیا، انہوں نے کہا ہم اکٹھے استعفے ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کے بعد انہوں نے کہا آپ نے الیکشن کرانے، تو مریم صاحبہ نے پوری باجماعت کہا سب نے کہ جی آپ اسمبلیاں توڑ دیں، پنجاب کی اور کے پی کی. اب اس سے بھاگے. اس کے بعد کہتے ہیں ہم الیکشن اس لیے نہیں کراتے. نہیں، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ویسے تو آپ ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں، یقین نہیں کرتے ان کی اس بات پہ. آپ نے اپنی بات کو دہرا دوں، میں کہہ رہا ہوں جو اتفاق ہے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے کہ سیکیورٹی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے کہ پیسے نہیں ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے کہ ایک دن نہیں. یہ سب بانے ہیں، یہ تو سب بانے ہیں، کسی کو بھی ذہن میں نہیں لگتا. سیکیورٹی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ماحول بھی ہے، ان کے پاس ووٹر نہیں ہے. اور ووٹر کیوں نہیں ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ سارے بانے ہیں. اور کوئی ان کا حق نہیں ہے کہ اسحاق ڈار جیسا بندہ اگلا بجٹ بنائے جس نے 1 سال میں اس قوم کی چیخیں نکلا دی ہیں. عمران خان نے گھر بنائے. چلیں انفارچونیٹلی عباسی صاحب آپ کو وائنڈ اپ ہے. آپ جب الیکشن میں جائیں گے بہت شکریہ عباسی صاحب کا، دانیال چودھری صاحب کا، عمران میر صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. اجازت دیجیے، خدا حافظ.